अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जब पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे तो पूरी दुनिया के अंदर एक उम्मीद बंधी थी जंग बंदी के हवाले से, लेकिन इन मुज़ाकरात में जैसे जैसे ताख़ीर हो रही है एक दफ़ा फिर तशवीश की लहर पूरी दुनिया के अंदर दौड़ रही है और जो भी आलमी मुआशी मंडियाँ हैं उनके ऊपर फिर एक दबाव नज़र आ रहा है। बिलखसूस तेल की मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में है, रुकी हुई है, लोग डर रहे हैं। और अगर दूसरी जानब देखें तो स्टॉक एक्सचेंज की बजाय लोग सोने के ऊपर या डिजिटल करेंसियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब शुरू होगा और उसके लिए कौन कौन से ममालिक अपना एक मौसर किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अलावा रूस, कतर और ओमान, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है इन मुज़ाकरात का जो एक तातल है इसके दरमियान उसको ख़त्म कराने के लिए। इसके साथ साथ यूरोप की जानब से भी, बिलखसूस स्विट्ज़रलैंड की जानब से भी ये कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो और ये जंग हमेशा के लिए बंद हो। और दोनों जानब से जो नुकात इस वक्त जिनके ऊपर अभी कोई बहस का गुंजाइश है या जिनके ऊपर अभी दोनों जानब से मुतमिन नहीं हो रही दोनों फ्रीकैन, उसके हवाले से तमाम जितने ममालिक हैं उनकी कोशिश है कि उन नुकात के ऊपर दोनों फ्रीकैन को मुत्तफ़िक किया जाए और इस जंग का कोई ना कोई मुस्बत हल निकाला जाए। इस मौज़ू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं। उनके साथ साथ ब्रिगेडियर अमजद साहब हैं, दफ़ाई तज्ज़िया कार हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर को बहुत अच्छी तरह वो समझते हैं। इनके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, वो भी बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। और उनके साथ साथ अमेरिका से हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसफ़ अली भट्टी साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम अमेरिका के अंदरूनी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर भी उनसे कोई हालात जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, जंग के दरमियान एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, उम्मीद पैदा हुई, लेकिन फिर एक तअत्तल आ गया। 10 पॉइंट ईरान के, 15 पॉइंट अमेरिका की जानब से आए, लेकिन उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं पाया गया। लेकिन पाकिस्तान मुसलसल अपनी कोशिश करता रहा कि यह मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। और अभी आज ताज़ा तरीन जो सूरत हाल ये सामने आई है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उनके माबैन टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उनके साथ साथ जनाब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब से भी अराग़ची साहब का रब्ता हुआ। इसके अलावा रूस और ओमान, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी उन्होंने रब्ता किया। और ये भी तवक्को की जा रही है कि अब्बास अराग़ची एक राउंड ट्रिप कर रहे हैं जिसमें रशिया, ओमान और पाकिस्तान, ये तीनों ममालिक शामिल हैं। आप क्या समझते हैं, ये कोई मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू होने की कोई उम्मीद की किरण पैदा हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब। मुज़ाकरात का सिलसिला तो यकीनन शुरू होगा, क्योंकि ईरानी ये इम्प्रेशन दुनिया को नहीं देना चाहेंगे कि अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है और हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो एक माहौल बनेगा तो यकीनन आएंगे। अब देखना यह है कि जब मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे तो फैसला क्या होगा, क्या कोई फैसला होगा या नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी मजबूरियां हैं, ईरान की अपनी रेड लाइंस हैं। मैं मजबूरियों और रेड लाइंस की बात कर रहा हूँ। रेड लाइंस क्या है? जब मेज पे बैठेंगे तो जो अमेरिका की फरमाइशें हैं, मिसाइल खत्म कर दें या उनकी रेंज कम कर लें, प्रॉक्सीज खत्म कर दें, अपना न्यूक्लियर मटेरियल हमारे हवाले कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। देखें, जो नहीं हो सकता वो ईरान अपनी डिग्निटी पे और अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। बिल्कुल बात क्लियर। ठीक हो बात गया। होगी तो पैसे के लेन देन की बात होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के कंट्रोल में है, कोई नहीं खुलवा सकता। सबने ट्राई करके देख ली, बहुत लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये काम हमसे नहीं होगा। अमेरिका से होना होता तो अब तक कर लिया होता। तो जब ये नहीं होगा तो फिर बात ये हो सकती है कि जी हम आपकी ऑयल फैसिलिटीज में ऑयल आपके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो हमें भी कुछ अपनी कमाई में से हिस्सा दे दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो आमदोरफ्त होगी उसमें चले हम भी कुछ टेक्निकल सहूलत आपको देंगे, उसमें से अगर आप 500 मिलियन डेली का कमाते हैं तो 4 पैसे उसमें से हमें दे दें। इन मामलात पे तो ईरान कोई निगोशिएट कर लेगा।
اب ان کے وہ کہہ رہے ہیں جی $11 ٹریلین ہمارے آپ دیں، جو ہمارا نقصان ہوا ہے اتنے عرصے سے، جو آپ نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے ایسٹس، تو وہ انفریز کریں. یہاں پہ بات ہو سکتی ہے. یعنی جہاں پیسے کی بات ہے وہ آسان میٹرز ہیں، وہاں پہ نیگوشیٹ ہو جائے گا. وہ کہیں گے جی 11 ٹریلین ہم اکٹھے نہیں دے سکتے، ہم پہلے 4 دیں گے، پھر 2 دیں گے، پھر 3 دیں گے. کوئی ایسا اس کا فریم ورک بنا لے تو یہ بات تو طے ہو جائے گی. لیکن اسٹریٹجک معاملات پہ جہاں پہ نیشنل ڈگنیٹی کا کوشچن آئے گا کہ نیوکلیر مٹیریل اٹھا کے دے دیں، کبھی بھی نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ وہ اپنی سیکیورٹی پہ کہ جی آپ اپنا میزائل پروگرام ختم کر دیں اور ہمیں آ کے دیکھنے دیں کہ جی آپ کتنا بڑا میزائل بناتے ہیں، کتنی اس کی رینج ہے. دیٹ از ناٹ ہیپننگ. سو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر امریکن پریزیڈنٹ اپنے عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے کہ کون سا میڈل گلے میں پہنیں گے، کون سی ٹرافی پہنیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر 28 تاریخ تک کوئی ڈیل نہیں کر سکتے تو پھر انہیں کانگریس جانا پڑے گا جنگ کی اپروول لینے کے لیے. تو آج 24 تاریخ ہے، اگلے 4-5 دن ہیں. ایران کو بھی پتا ہے کہ ان کی ڈیسپریٹ سچویشن کیا ہے. ایران کو پتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 33% رہ گئی ہے. اپروول، جنگ کی اپروول جو ہے 37% ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولیرٹی 33% ہے. سو جب امریکہ میں ان کی انٹرنل پالیٹکس کی یہ صورتحال ہے تو ایران ظاہر ہے ہارڈ نیگوشیٹ کرے گا. ایران اتنے کنسیشنز نہیں دے گا. اور وہ کیوں دیں گے؟ جس پارٹی کا اپر ہینڈ ہو وہ تو کنسیشنز نہیں دے گی. تو اب یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں رہتا ہے. لیکن پاکستان آنے کے بعد اراغچی صاحب پھر ماسکو جائیں گے، وہاں پہ جا کے فیصلہ ہوگا. اور ماسکو میں لیوروف صاحب نے، ان کے وزیر خارجہ نے تو 2 دن پہلے صاف کہا تھا کہ امریکہ مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے. تو وہاں پہ تو کلیئر تھنکنگ موجود ہے. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اچھا میں انٹرسٹڈ ہوں کہ باقی ہمارے ڈاکٹر پینلسٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں ہی ذرا بتائیے گا، کیونکہ ماسکو براہ راست پہلے نہیں انوالو ہوا تھا، اب کیونکہ براہ راست ماسکو کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ نہیں، پہلے براہ راست بالکل انوالو ہوئے تھے. جب بحرین کی نے قرارداد پیش کی تھی اسٹریٹ آف ہارموز کی، تو جی وہ ماسکو اور قرارداد میں بیجنگ نے بالکل، ڈائریکٹلی اس کو ویٹو کیا تھا. دیٹ از ڈائریکٹ انوالومنٹ. جی بالکل بالکل، وہ دیٹ مجھے از یاد ہے، ڈائریکٹ بالکل کیا تھا، انوالومنٹ. درست تو فرمایا آپ نے. وہ بالکل اس بات سے کہیں علیحدہ نہیں بیٹھے ہوئے. دے آر ویری مچ پارٹ آف دا گیم. اور وہ اس گیم کو اگر آپ ڈائریکٹ انوالومنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ٹروپس نہیں آئے یا وہ کوئی بیانات نہیں دے رہے، تو بیان تو انہوں نے پرسوں دیا ہے لیوروف صاحب نے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں امریکی مذاکرات کے نام پہ. اور وہاں پہ جو امریکنز وہاں یوکرین میں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آگے سچویشن بڑی ڈینجرس ہو سکتی ہے. امریکنز نے دیے ہیں یوکرین کو لانگ رینج میزائل. جب وہ دیے تھے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. جی بالکل اگر ٹھیک ہے. وہی اسی ٹیٹ فار ٹیٹ میں ماسکو لانگ رینج میزائل ایران کو دیتے کہ یہ آپ واشنگٹن پہ مار لیں، کیونکہ انہوں نے میزائل دیے تھے زیلنسکی کو ہمارے اوپر استعمال کرنے کے لیے ماسکو تک کی رینج کے، تو پھر دیکھیں پھر گیم کیسی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آصف علی بھٹی صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو امریکہ کے اندرونی صورتحال اس پہ بھی تھوڑا سا انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ پاپولیرٹی لیول مسلسل نیچے جا رہا ہے ٹرمپ کا. آج ایک سروے دیکھنے کو ملا، اس کے اندر تو نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کا جو پاپولیرٹی لیول ہے وہ 19% پہ آ چکا ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز. دوسرا جو کانگریس کے اندر جانے کی 28 تاریخ کو انہوں نے جانا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانگریس اس جنگ کی ان کو اپروول دے گی جو اس وقت چل رہی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاپولیرٹی لیول ان کا جا رہا ہے، جس تیزی سے گر رہا ہے، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کا؟ کیا امپیچمنٹ کے طرف تیزی سے روانگی ہے ان کی؟ آصف علی بھٹی صاحب. جی اعظم صاحب، تھینک یو ویری مچ. پہلے آپ کے تمام پینلسٹ کو السلام علیکم. سارے میرے پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی السلام علیکم. دیکھیے اس وقت صورتحال جو ہے، میں اس کو سنس بگننگ آف دس کرائسس 28 فروری سے جس دن یہ اٹیک کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اس دن سے میں اس کو کلوزلی واچ بھی کر رہا ہوں. اور ایک تھنک ٹینک کے ساتھ، ظاہر میرا اپنا تھنک ٹینک ہے یہاں پہ امریکہ میں، یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ اس پہلو کو بھی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کا اس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں
مجھے جتنی سمجھ آئی ہے, کیونکہ میں اس وقت اپنے آفس سے نکل کے, چونکہ اندر انوائرمنٹ نہیں تھی تو میں باہر نکل کے بات کر رہا ہوں آپ سے. بنیادی طور پہ تو اب ٹرمپ صاحب کے پاس ونڈو آف اپرچونٹی بہت چھوٹی رہ گئی ہے. وہ بے شک کل صحافیوں سے بات کر رہے تھے, ہم لوگ ادھر قریب میں ہی موجود تھے, لیکن اس ساری گفتگو کے اندر جو انہوں نے لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. باقی باتوں کو چھوڑ دیں, میرے پاس وقت ہے, میرے پاس سارے آپشنز ہیں, میں ان کو پتھر کے دور میں دھکیلوں گا, یہ سارے ٹیکٹکس وہ استعمال کر چکے ہیں انفارچونیٹلی. اور ابھی جو ان کے پاس واحد آپشن ہے وہ مذاکرات کا آپشن ہے. اس کے لیے جو میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو ان کی, کیونکہ روزانہ کیبنٹ کی میٹنگ ان کی ہو رہی ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور فوکس چیز ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ مذاکرات کا عمل شروع کرایا جائے. اور آج ہمیں یہ شنید ملی ہے ابھی کہ امریکن ڈیلیگیشن آج روانہ کسی وقت ہو جائے گا. اور ایران کی طرف سے پاکستان نے گارنٹی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ ایشورنس دی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی ملاقات, پہلے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں, ابھی جو ان کی بات چیت ہوئی ہے, اس کے تناظر میں دے آر آلسو پرنسپلی ایگریڈ کہ وہ اس نیکسٹ سیشن جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں وہ شرکت کریں گے. تو دیر از اے گڈ نیوز ان ٹرمز کہ پچھلی دفعہ بھی تیاریاں مکمل تھیں, ہمیں تھوڑا سا اختلاف کرنا پڑے گا اس ساری صورتحال سے. میں بھی, میرے تمام پینلسٹ اس بات کو شاید اپنے پوائنٹ آف ویو سے لیں گے, لیکن ایران کی طرف سے بھلے سے امریکہ نے بہت جیسا بھی سٹیپ لیا, ان کی اپنی پالیسیز ہیں, دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں پہ جنگ شروع کرتے ہیں کوئی شخص ان کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے. اور جس طرح سے آپ افغانستان دیکھیں, اس سے پہلے عراق دیکھیں, افغانستان میں 2 دفعہ وہ آئے, 20 سال گزار کے بھی گئے, لیکن ابھی جو انہوں نے اٹیمپٹ کی اس میں وہ تیزی کے ساتھ فاؤل پلے کر گئے. اور ان کی تمام وہ جو پوری ایک بساط بچھائی تھی کہ 28 کو یہ شروع ہوگی اور 3 مارچ کو وکٹری سپیچ کریں گے صدر ٹرمپ, وہ نہیں ہوا, اپریل میں بھی نہیں ہو سکا ہے. تو اب ان کے لیے ایک آپشن ہے کہ وہ بات چیت کے راستے کے ذریعے وہ چیزیں جو دنیا کو بتا سکیں. آپ نے ریٹنگ کی بات کر دی, ایگزیکٹلی 19% سے بھی نیچے آ گئی ہے. پریشر کون کون سے ہیں لوگوں کا, عام آدمی کا یہاں پہ پریشر بہت میٹر کرتا ہے. یہ ہمارے جیسی ملک کے اندر, میں معذرت کے ساتھ شیم ڈیموکریسی کے لفظ استعمال کرتے تھے پرویز مشرف, خود وہ ڈکٹیٹر تھے حالانکہ, لیکن ہمارا جیسا کہ ڈیموکریسی ہے یہاں پہ عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہاں پہ پھر بھی بہت حد تک عوام کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ مہنگائی سے, گیس کی پرائسز سے, جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں ان کے ساتھ, اور جو انٹرنل افیئرز ہیں پارٹی کے, جو خاص طور پہ ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو ایلیویشن ملنا شروع ہو گئی ہے. اور جس طرح سے ابھی مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں, اس کی وجہ سے ان کی اپنی جو پارٹی ہے وہ اس وقت شدید پریشر میں ہے. تو میں مذاکرات کی بات کر رہا تھا کہ اس میں جو اہم نقطہ ہے شاید وہ تو ایران پہلے ہی کلیئر کر چکا کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہتا ہے, لیکن ایران نے پچھلی دفعہ جو مذاکرات کی ٹیبل سجائی گئی تھی سیکنڈ راؤنڈ کی, اگر اس میں وہ چلا جاتا, آپ یقین کریں کہ جس طرح صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے نام کے اوپر یا پرائم منسٹر کے نام کے اوپر, شہباز کے نام کے اوپر یہ کہا کہ جی وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ اسی طرح سے ہرمز کی جو بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرنے, اور ساتھ ہی میں جو ایک ویسل انہوں نے قبضے میں لیا اس کو چھوڑنے پر بھی کسی حد تک ایگری ہو گئے تھے. ان کی کیبنٹ ان کو کہہ دیا تھا, لیکن ایران بیک آؤٹ کر گیا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے, مسٹرسٹ بھی موجود ہے, لیکن آپ پہلی دفعہ کیوں بیٹھے پھر؟ اگر اتنا ہی مسٹرسٹ تھا تو آپ کیوں پہلی دفعہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے؟ اب دوسری دفعہ آپ کو زیادہ مسٹرسٹ لگ رہا ہے, یہ تو بات نہ ہوئی. لہٰذا میرے خیال میں ایران نے تھوڑی سی مس کیلکولیٹ کیا, شاید غلط اسٹریٹجی کی, جس کا ابھی فال آؤٹ جو ہے کمرشل اور اکنامک جو جس طرح کی سچویشن ابھی فیس کرنا پڑ رہی ہے ایران کو بلاکیٹ کے بعد, اچھا اور کچھ بٹی صاحب یہ بتائیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے جو کہ ایران کو پے کرنا پڑے گا. بٹی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے میڈیا آؤٹ لیٹس اور صحافیوں کے اوپر کیوں برس رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کس کی عادت نہیں ہوتی, مجھے بتائیے. ہم سب لوگ, آپ اعظم صاحب اتنے سالوں سے 3 دہائیوں سے جو ہے جرنلزم میں ہیں, ہم سب لوگ یہ فیس کرتے ہیں, ہم ہر روز یہ فیس کرتے ہیں. یہاں کے جرنلسٹ کی پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بہادر ہیں کہ وہ یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی کبھی بھی, نہ یہاں پہ پریزیڈنٹ سے اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ایک ایسے شخص کو فیس کرنا جو سمجھتا ہے کہ جو میں خواب دیکھتا ہوں وہ بھی سچ ہے اور صبح اٹھ کے وہ کر دیتا ہے, اس کو سوال کرنا اور اس کا جواب حاصل کرنا. آپ کو میں اعظم بھائی ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ابھی چند روز پہلے ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو ایران کے متعلق اپنے پوسٹ کیا ہے
اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل پن کا شکار ہو گئے ہیں, آپ کا دماغی توازن درست نہیں. یہ سوال آپ سوچیں پاکستان کے نہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ سے کیا جا رہا ہے, اور وہ تھوڑے سے بکھلائے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے ہی پاگل چاہیے اس ملک کو. ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو یہ سوال کرنا جو ہے نا, یہ یہاں پہ پریویلیج ہے. جرنلسٹ سوال کرتے ہیں, اور خواتین ہوں یا مرد ہوں بہادری سے کرتے. لیکن صدر ٹرمپ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ہی لمحے میں سٹک اینڈ کیرٹ والا جو حساب ہوتا ہے کہ دھمکی دیتے ہیں, اور اسی ٹویٹ میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ مذاکرات بڑے کامیاب جا رہے ہیں, اور وہ بڑے خوش کن انداز میں سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور بڑے اچھے ہو جائیں گے. بٹی صاحب بالکل ایسے ہی ہے. ایک بیان کے اندر تین ان کے تضادات نظر آتے ہیں. بریگیڈیئر امجد صاحب, ایک جانب مذاکرات کی جانب کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے آپ دیکھیں نا 3 ہفتے کے لیے مزید سیز فائر بڑھا دیا ڈیٹ, اور مذاکرات کا بھی عندیہ دیا جا رہا ہے. دوسری جانب آپ نے ہرمز وہاں پہ ارد گرد 3 جانب اس میں آپ دیکھیں کہ بحیرہ عرب, خلیج عمان اور بحیرہ احمر, وہاں پہ طیارہ بردار بحری جہاز انہوں نے اپنے تعینات کر رکھے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نیوکلیئر سب میرین بھی ان پانیوں کے اندر موجود ہے. اچھا, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سارا جو تام جھام کر رہے ہیں, یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اگر جنگ روکنا مقصود ہو تو اتنے لمبے چوڑے اس کے اوپر کیا ضرورت تھی کہ اتنے جہاز, اتنے سب میرین اور اتنا وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ تعینات کیا جائے؟ اور اگر مذاکرات نہیں کرنے تو پھر کیا یہ جنگ کا پلان کر رہے ہیں, آگے کوئی بڑی جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ بریڈ صاحب آپ کا نا مائک میوٹ ہے, اس کو ان میوٹ کریں ذرا. شکریہ چوئی صاحب. جی اب آج ہم تمام پینلسٹ, چونکہ ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک ہے, ہم ایک ہی اس سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں ایک تھوڑا لائٹر بات کر کے پھر ایکچوئل مدعے کی طرف آتا ہوں. جی بھٹی صاحب کا پہلی دفعہ تجزیہ ایسا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھٹی صاحب واقعی امریکہ میں کھڑے ہو کے تجزیہ دے رہے ہیں. اس سے ذرا ہٹ کے دکھائیں گے نا تو ادھر کی ڈیموکریسی نے سمجھ آ جائے گی کیسی ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. اینی ویز میں ان باتیں ان کی درست ہے, لیکن میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹرمپ صاحب کی گفتگو کے بارے میں کہا نا, اس کو ویسے میرے خیال میں میڈیکل زبان میں کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. کہ تھوڑی دیر پہلے کہا میں چھڈاں گا نہیں, تو تھوڑی دیر بعد کہنا کہ تسی تو بچے ہو اپنے تو کی کہنا. تو اس کو ذرا کہتے ہوتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. دوسری بات یہ دیکھیے, اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک عجیب و غریب انداز میں اگر وہ بہیو کر رہا ہے, اسٹیٹمنٹس کے حساب سے, ایکشنز کے حساب سے, پبلک اپیرنسز کے حساب سے, پریس کانفرنسز میں, میڈیا کے سامنے, تو اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے. یا وہ جیت چکا ہے, یا وہ ہار چکا ہے, اور اس نے کہا ڈوبتے ہوئے لوڈیا تو ڈالنی چاہیے کیونکہ ڈوب تو چکے ہیں. حقیقت یہ ہے یہ جنگ کل ختم ہو جائے یا یہ جنگ 7 سال مزید جاری رہے, ایران جیت چکا ہے. ایران کی جیت جو اسے کہتے ہیں نا سائیکولوجیکل ڈومین میں یہ ہے کہ ایران نے وہ جو ہدف مقرر کیے تھے امریکہ نے انہیں حاصل نہیں کرنے دیا. ایران نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے. یہ جنگ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے, یا امریکہ مان جائے کہ وہ دنیا کی سپر پاور نہیں رہا, یا ایران صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور ایران سرنڈر کر دے. دونوں صورتیں امپاسبل ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا مشکل ہے, امپاسبل ہے. وہ محاصرہ کرتا ہے, نیول بلاکٹ کرتا ہے, نیوکلیر سب میرین کھڑی کرتا ہے, جو مرضی کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پاکستان نیتاً درست تھا. پاکستان نے اپنی اسٹیٹسمینشپ ایٹ اسٹانشنگلی ایٹ ملٹری لیڈرشپ لیول پہ جب ڈسپلے کی, تو اس میں نیوکلیر برنکمینشپ بھی آئی, اور اس میں یہ بھی چیز آئی کہ ہمارے پاس اگر آپ سے ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں بنی تو ہمارے پاس موجود ہے. اور اس ایگزٹ اسٹریٹجی کے اندر ہم نے آفر کیا اور انہوں نے ہماری طرف دیکھا. ہم جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ایز اے پاکستانی, ویسے میں ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جس جنگ سے نہیں نکل پا رہے, اس جنگ سے آپ کو نکالنے کا آپشن ہمارے پاس ورکڈ آؤٹ ہے, تو لیٹس سٹ آن دی ٹیبل اینڈ ڈسکس. لیکن ڈسکشن نیگوسیشن جو سب اسی وقت ہو سکتی ہے 2 پاورز کے درمیان جو کہ جنگ لڑ رہی, چاہے وہ اسیمیٹرک ہو چاہے نان اسیمیٹرک ہو, جب تک دونوں کی نیت نیگوسیشن کرنے کی ہے. جب ان میں سے ایک نیتاً نیگوسیشن ہی نہیں کرنا چاہتا اور دوسرا بھٹی صاحب کے نقطۂ نظر سے شاید وہ بھی کچھ بک مار جاتے ہیں جس طرح گھوڑا بک مارتا ہے, تو پھر اس صورت میں نیگوسیشن کہاں کامیاب ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے
کہ امریکہ کا ایک سٹائل رہا ہے، وہ نیگوسیشن ہمیشہ گن بورڈ ڈپلومیسی کو بروکار لاتے ہوئے کرتا ہے. ایک طرف سے تھپڑ بھی دکھا رہا ہوتا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کا یہ بھی ویو پوائنٹ ہوتا ہے کہ چلے بات چیت کرتے ہیں. آواز آپ کی نہ میں اس ویو ہاں جی کریں بات، آپ کی آواز تھوڑی جنگ ختم ہوگی. جی یہ نیگوسیشن 2 سال چل سکتی ہے، 6 سال 4 سال چل سکتی ہے، لیکن اس میں اپنا ایک ریڈیکل آخری آپ کے ایک ریڈیکل ویو پوائنٹ ضرور دوں گا. ہو سکتا ہے ٹرمپ یہ جنگ ختم کرنا ہی نہ چاہتا ہو. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کی جانب سے آڈیو میں تھوڑا پرابلم آ رہا ہے، میرا خیال ہے کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے یا کوئی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر منور حسین صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک خبر آتی ہے سامنے کہ ایران کے اندر جو ایرانی قیادت ہے اور IRGC جس کو انتہا پسند سمجھا جاتا ہے، ان کے درمیان بھی ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے. ابھی بھٹی صاحب نے بھی ایک اشارہ دیا کہ ایران نے اس وقت مذاکرات سے بیک آؤٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایران کی جتنی انہوں نے لڑائی لڑی ہے، جس حد تک انہوں نے لڑائی لڑی ہے، کیا وہاں کی قیادت یا IRGC کے اندر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے؟ پہلے تو بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آصف علی بھٹی صاحب، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، بریگیڈیئر ملک صاحب. یقین جانیے کہ پہلے میں داخل ہوا اس روم کے اندر اور پھر میں واپس ہو گیا، مجھے لگا کہ میں فیڈرل پوسٹ میں آ گیا ہوں. میں دوبارہ اسے آف کیا اور بعد میں مجھے دوبارہ میسج آیا کہ حضور آپ فیڈرل پوسٹ میں نہیں ہیں، آپ 89 چینل پہ. تو میں دوبارہ میں اس کے اندر داخل ہوا. اینی وے تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، اختلاف رائے، پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے. جمہوریت کی خوبصورتی ہی اختلاف رائے، بیکاز وہ آپ کے گرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. جب آپ ریاست میں رہتے ہیں تو ریاست میں مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے اپروچز اینڈ اینگلز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اختلاف تو ضرور ہونا ہے، خود امریکہ کے اندر موجود ہوتی ہے، بہت سارے ایشوز پہ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ وہاں پہ ڈویژن ہے، یہ ڈویژن غلط ہے. دوسری بات یہ کہ جنگ میں ہمیشہ قوم کٹھی ہوتی ہے، اور ایران جس کی ایک پرانی سیولائزیشن ہے، نیشنلزم کا ایلیمنٹ بہت زیادہ اوپر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ڈویژن ہے. جو لوگ لاس اینجلس میں بیٹھے ہوئے، پوری کمیونٹی ایران کی وہاں پہ ہوتی ہے، بڑے لبرل لوگ ہیں، وہ روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری زمین کے اوپر سخت وقت آیا ہوا ہے، ہم اپنی زمین پہ جان دینے کے لیے واپس آئیں. تو یو کین امیجن وہاں پہ اختلاف آپ کو نہیں ہوتا. پھر اس کے اوپر خود ان کے نئے رہبر جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہیں، ان کی ٹویٹ موجود ہے، محمد باقر غالیباف کی ٹویٹ موجود ہے. البتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا جو کہنا ہے بارہا، وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز اور اپنے جو پریشر گروپس ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اختلاف ہے یا ان کو کسی نے غلط رپورٹ دی ہے. بذات خود سچی بات یہ ہے کہ آصف علی بھٹی صاحب موجود ہیں، میں بلکہ ان سے جاننا بھی چاہوں گا. مجھے اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کرائسس نظر آ رہا ہے، اور سیریس کرائسس ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے پچھلے دور میں جب تشریف لائے تو ان کے ہاں جو مختلف لوگ تھے، ڈپارٹمنٹس تھے، وہ انفارمیشن کو، وہ ان کے فیصلوں کو فلٹر کیا کرتے تھے. اس دفعہ وہ پورے ارادے کے ساتھ آئے کہ وہ فنڈامنٹل چینجز لائیں گے امریکن فارن پالیسی ڈائریکشن میں. تو اس لیے جو اختلاف کر رہا تھا اسے نکال کے باہر کر دیا. 34 تو پینٹاگون کے کمانڈر اب تک باہر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کی اٹارنی جنرل باہر ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو کینٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے علیحدہ کیا. تو لہٰذا جو باٹم ٹاپ اپروچ تھی، جہاں سے انفارمیشن انٹیلیجنس سے جو آتی تھی، سیکریٹ انفارمیشن پلس ڈپلومیٹک کنیکشنز ہوتے تھے، اسے نظر انداز کر کے وہ اپنی انسٹنکٹ پہ چل رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک رات کو 8 دفعہ بھی ٹویٹس کر دیتے تھے. تو یہ اس وجہ سے ٹرائل اینڈ ایرر جو اپروچ تھی اس نے فرسٹریشن دی. اور آصف علی بھٹی صاحب نے بجا فرمایا، صبح سے یہ اشارے مل رہے تھے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ بھی ہاتھ ہلکا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی اشارے مل رہے تھے کہ وہ جو سیز فائر تھی لیبنان کے فرنٹ پہ اسے بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے. اور میرا خیال ہے یہ شیورٹی گئی ہیں. لیکن اگین آئی وڈ سے کمال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اور شٹل ڈپلومیسی کا.
آپ کی سیاسی قیادت, آپ کی عسکری قیادت, اور جو کنسسٹنٹلی خاموشی کے ساتھ جو انہوں نے سفارتکاری کی ہے, دونوں کو کنونس کیا ہے, دونوں کے کنسرنز کو ایڈریس کیا ہے, اسٹیکنگ پوائنٹ کو ایک پیپر کے اوپر لائے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق 3 پیجز کا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ تیار ہے, اچھا دونوں کے کنسرنز ایڈریس ہوئے ہیں, اور اس میں تھوڑی بہت اس کی نوک پلک ٹھیک ہوگی. اور ایرانیوں کا بھی یہی کنسرن تھا کہ جناب اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بلاکیڈ ختم کریں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا وہ ہوا ہے, تب وہ ٹیم آ رہی ہے, اور یہ خاموشی کے ساتھ بہت سارے معاملات طے ہیں. لیکن دونوں طرف سے جو پولیٹیکل جو مختلف پریشر گروپس ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے, اور جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ان کی جو کنزمپشن کے لیے نیریٹو بھی چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ چیز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ 3 پیجز کا جو اس وقت ایگریمنٹ تیار ہے, اس کو خبر سمجھیں یا تجزیہ لیں اس کو؟ یہ خبر سمجھیے آپ اسے, اچھا چونکہ پاکستان نے جبکہ فیلڈ مارشل صاحب جب 3 دنوں کے دورے پہ گئے اور مختلف وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ایران میں اور میراتھن سیشنز کیے, تو اس وقت بھی انہوں نے یہ خبر انہیں دی تھی کہ ہم اس دفعہ خود رائٹ ڈاؤن کریں گے ایگریمنٹ, اور کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ پیچھے ہٹے. بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ ایرانی چلے گئے تھے, ایرانی نہیں چلے گئے تھے. جاوید چودھری صاحب نے کہا ایرانی چلے گئے تھے. یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے کہ امریکن چلے گئے تھے, ایرانی ٹیم تو بیٹھی تھی. جی بالکل, ایرانی ٹیم پاکستان میں موجود تھی. انتظار کر رہی تھی. ہاں ایرانی ٹیم موجود تھی پاکستان میں, اور جبکہ امریکن ٹیم جے ڈی وینس اور ان کی ٹیم وہ واپس چلے گئے تھے. آپ نے بہت بڑی ایک بریکنگ نیوز دی ہے کہ 3 پیجز کا ایک ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور جنگ مشکل بنیادوں پر بند ہو. اس وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, ایک تو اسٹریٹس آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر ایک پریشر آیا, معاشی طور پر, مالی طور پر, تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. اچھا پاکستان میں بھی اس کے بہت شدید اثرات آ رہے ہیں اور اب مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان میں ایک تو مستقل ہماری پالیسیز نہیں ہے انرجی کو لے کے. حکومت کا جب دل چاہتا ہے کبھی سولر کو اجازت دے دیتی ہے, کبھی پابندیاں لگا دیتی ہے, کبھی سی این جی کی اجازت دی جاتی تھی, پھر گیس پہ پابندیاں لگا دی, اس قسم کی. تو پاکستان میں بھی بڑی شدید مسائل ہیں. اچھا اسٹریٹس آف ہرمز کو بند تو کیا تھا ایران نے, لیکن اس کے بعد کھولا بھی ایران نے, اور امریکہ نے آ کے محاصرہ کر لیا, جس کی وجہ سے ایران کو دوبارہ وہاں پہ اسٹریٹس آف ہرمز بند کرنا پڑی. اب تازہ ترین, آپ ناظرین کو یہ ضرور بتائیے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے, کہ ایران کی وجہ سے بند ہے اسٹریٹس آف ہرمز یا امریکہ کی وجہ سے بند ہے؟ امریکہ کی وجہ سے بند. ایران نے تو کھول دیا تھا اور اس یقین دہانی پہ کھولا تھا کہ جنگ بندی رہے گی. تو اس کے بعد ہم سب حیران رہ گئے جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں بلاکیٹ کر رہا ہوں وہاں پہ ایران کے شپس کو, کہ جب آپ جنگ بندی کے دوران ایسی سٹیپس لیں گے تو اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو. اس کے جواب میں انہوں نے کہا پھر اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند ہے, اگر آپ ہمارا بلاکیٹ کر رہے ہیں تو باقی بھی بند ہے, تو ہاؤ کین یو بلیم ایران فار دس. اچھا بات بالکل کلیئر ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک ذیلی کویسچن اور ہے کہ اسٹریٹس آف ہرمز بند ہونے سے کیا امریکہ کو زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ایشیا یا فار ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کا تیل ہے اس کے اوپر تو رکاوٹ ہے, لیکن جو لیٹن امریکہ یا اس سائڈ پہ ساری جو ٹریڈ ہے وہ تو چل رہی ہے, امریکہ تو اپنا تیل بیچ رہا ہے. اس کیس کا ذرا مجھے آرام سے جواب دینا. دیکھیں جب ہم آج سے 2 مہینے پہلے تجزیہ کر رہے تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وینزویلا کا تیل ان کے کنٹرول میں ہے امریکہ کے, اور ان کی اپنی بھی بہت پروڈکشن ہے, تو اس وجہ سے وہ گلف کا آئل ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. گلف میں آگ لگ جائے گی تو یہ آئل مارکیٹ سے باہر ہو جائے گا, آئل پرائسز اپ جائیں گی, تو وینزویلا کا آئل جو کہ $80-90 پر بیرل جس کی خالی پروڈکشن کاسٹ ہے, سعودیہ کے آئل کی پروڈکشن کاسٹ $5 سے $10 ہے. اسی طرح ایران کے آئل کی کاسٹ بھی اسی طرح $10 سے $15 کے درمیان ہے. بہت زیادہ پروڈکشن کاسٹ نہیں ہے, ان کے پروفٹس بہت ہائی ہیں. تو اس وقت اگر $100 پہ پروڈکشن جا رہی ہے تو اس سے ورلڈ مارکیٹ میں دوسرا ایفیکٹ بھی تو آ رہا ہے نا, کہ گروتھ سلو ہو گئی ہے. جب گروتھ سلو ہوگی تو پھر اکانومی کے کریش ہونے کا خطرہ ہے. تو اب تو یہ مانا جا رہا ہے ان دی ورڈز آف این امریکن اکانومسٹ ٹوڈے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائٹینک ہے جو کہ اب آئس برگ سے ٹکرانے والا ہے اکانومی کا, اس اکنامک کرائسس کی وجہ سے. تو یہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو امریکہ کا بھی نقصان ہے, ساری دنیا کا نقصان ہے. اگر یہاں پہ ڈپریشن ہو گیا, ڈپریشن کسے کہتے ہیں, اکنامک ڈپریشن, جب
प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, यानी रसद बहुत ज्यादा हो जाती है और तलब खत्म हो जाती है। तो प्राइसेस अगर इतनी ऊपर चली जाएं अशिया की, गुड्स की, कि लोग उसे खरीदने के काबिल ना रहे और लोगों की आमदनी कम हो जाए और प्राइसेस ज्यादा हो जाए, तो फिर बाजार में चीजें पड़ी होंगी, उसे कोई खरीदेगा नहीं। ये तो हो गया इकोनॉमिक एंगल। अब दूसरी तरफ से देख लें इसे, चाइना को भी, वो चाइना को हिट करना चाहते थे इस ब्लॉकेट से कि चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाएगी, उसका भी एडवर्स इफेक्ट हुआ। चाइना ने डाइवर्सिफाई कर लिया अपनी इकोनॉमी को किसी हद तक। मैंने कल कुछ डेटा देखा था, उन्होंने जो स्मॉल प्रोडक्शन है वो तो सारी वियतनाम में आउटसोर्स कर दी है, वहां पे यानी अपने प्लांट्स उठा के वहां लगा लिए हैं। तो कोई 5 से 10% उन्होंने अभी तक मूव किया है, बहुत बड़ा उन्होंने नहीं किया। दूसरा ये कि उन्होंने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर लिया। वो ईरान से ऑयल खरीद रहे हैं, अब ब्लॉकेट करके रखे हैं। जब तेल चीन के टैंकर में भर के जा रहा होगा तो फिर अमेरिकन तो उसे नहीं छेड़ेंगे, तो वो ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे चाइना से, ईरान से चाइना जा रहा है और रशिया से चाइना आ रहा है। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं इस वक्त चाइना की एनर्जी के। उसका नतीजा ये निकला कि सऊदीया से सब्सटेंशियली ऑयल परचेज कम कर दी चाइना ने। अब आ गई सऊदी इकोनॉमी अंडर प्रेशर। इससे बहुत सवालात खड़े हो जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ आती है रेमिटेंस गल्फ से, सऊदीया से सबसे ज्यादा। अगर सऊदी इकोनॉमी अंडर प्रेशर आ जाती है तो वहां पे डाउन साइजिंग होगी, लोगों की आमदनी कम होगी, कीमतें ज्यादा होंगी तो बचत कम होगी, बचत कम होगी तो रेमिटेंस कम होगी। सिंपल मैथ्स है। तो फिर ये डायनामिक्स कैसी होंगी हमारी और सऊदीया की आपस में। नंबर 2 इंटरेस्टिंग चीजें, ज़ेलेंस्की साहब दोबारा पहुंचे हैं सऊदीया। फ्रेजिंग में आपके सामने रखता हूं उनकी। वो आके वहां कह रहे हैं, टुडे वी आर एडवांसिंग आवर एग्रीमेंट्स विद सऊदी अरेबिया इन द एरियाज ऑफ सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो वहां पे इन 3 चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरागची साहब जब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उनके वर्ड्स फ्रेजिंग देखें, उन्हीं का ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं। पर्पस ऑफ माई विजिट is to closely, यानी इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को, जो 3 जगह है। Purpose of my visit is to closely coordinate with our partners, partners का जो लफ्ज यूज किया on bilateral matters and consult on regional developments। अच्छा, मस्कट, इस्लामाबाद, मॉस्को, इन 3 कैपिटल्स को उन्होंने पार्टनर्स कहा है। अब यहां से साथ जोड़ लीजिए कि 19 तारीख को फील्ड मार्शल साहब गालिबन उस वक्त तेहरान में ही थे। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो थे वो उस वक्त रियाद में थे। मेरा ख्याल है ये मैंने नुक्ते आपको जोड़ के दिए हैं, ब्रिगेडियर साहब हमें बेहतर बताएंगे कि ये बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने पहले भी इस दफा जिक्र किया था। जो इंडियंस, मैं जो हुआ है मैंने वो आपके सामने रखा है। बिल्कुल, यहां से अब आप देखें नक्शा कैसा बन रहा है। ये रीजनल ब्लॉक जी। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब की जानब जाऊंगा, उसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानब आता हूँ। डॉक्टर साहब, इस वक्त नेटो को लेके एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जो अमेरिका की जानब से कहा गया कि जी स्पेन को नेटो से निकाला जा रहा है, जबकि पूरा यूरोप इस वक्त हमें नेटो के साथ खड़ा नज़र आ रहा है और वो स्पेन को डिफेंड करता नज़र आ रहा है। ये लड़ाई किस जानब जा रही है? देखिए आजम चौधरी साहब, मेरी जो डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम वो ये है कि हम 3 पोल्स के ज़माने में रह रहे हैं। एक पोल को अमेरिका लीड कर रहा है, जिसमें नुमाया तौर पे इंडिया और इजराइल उसके साथ हैं। इसके अलावा 3 ममालिक और हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, बहरीन है और किसी हद तक आप कुवैत को भी लगा लीजिए, और एन मुमकिन है कि आर्मीनिया टाइप छोटे छोटे मुल्क भी उसमें शामिल हो जाए। अच्छा। दूसरा पोल चाइना है, जिसके डिक्लेयर्ड पार्टनर्स में नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान शामिल है। और तीसरा पोल जो है वो फ्रांस लीड कर रहा है, और जिसके पोल के अंदर यूरोप के अक्सर ममालिक आपको नजर आ रहे हैं। पहला एविडेंस तो यह है कि फ्रांस के सदर मैक्रोन साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में कहते नजर आए कि हम तीसरे रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं, न चाइनीज न अमेरिकन। इसके अलावा मार्क कार्ने जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उन्होंने दहाइयों पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड सिस्टम अमेरिका के साथ खत्म कर दिया और यूरोपियन यूनियन के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दे दी। तीसरा यह कि यूरोप के अंदर मुख्तलिफ इशूज पे अमेरिका से इख्तलाफ है, यूनाइटेड नेशन की रिस्ट्रक्चरिंग पे,
टैरिफ के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर, गजा वॉर के ऊपर, ईरान वॉर के ऊपर आपको, और ईरान वॉर के साथ साथ जो डीलिंग है इजराइल की, इजराइल के ऊपर तो अब वहां पे बहस चल पड़ी है कि इजराइल के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उसको सस्पेंड करें। स्पेन कहता है इजराइल पे सैंक्शंस लगाएं, डेनमार्क कहता है कि उसे आइसोलेट करें। तो इजराइल की जो हिमायत ड्राई डाउन होना है और प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आना, इस बात की गमाजी करता है कि एक नया पोल हमारे सामने वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब्बास इराक्ची साहब का जो इस वक्त विजिट है और वो जिस तरह से डॉक्टर हसन जफर साहब ने बताया हमें कि उन्होंने ट्वीट पढ़ के बताई, देखिए ईरान में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहां के प्रेशर्स हैं, अवाम का ये कहना है, जब मोहम्मद बाकिर गालिबाफ भी आ रहे थे, उनका कहना है कि जब हमारे रहबर नहीं रहे, जब हमारे बच्चे नहीं रहे, जब हमारी एनर्जी फैसिलिटीज टारगेट हुई, तो उनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे, वंस फॉर ऑल जंग करके खत्म करें। तो लिहाजा जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जज्बात पे तो नहीं चलती, वो तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, सीजनड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, कई दफा इस तरह के प्रोसेसेस के अंदर रहे। और ईरान की हमेशा जो क़यादत है वो बड़ी प्रैग्मेटिक रही है। इसी वजह से तो ट्रंप साहब कहते हैं कि वो फाइटर भी अच्छे हैं और टफ नेगोशिएटर्स हैं। तो लिहाजा वो अवाम को भी मजरू नहीं करेंगे, उनके जज्बात को। तो इस तरह रीजनल बात करते हुए जाएंगे और पाकिस्तान इन सबके दरमियान में एक लिंच पिन का काम कर रहा है और चीजों को इकट्ठे करके किसी हद पे लाएगा। देखें, सीज फायर एक्सटेंड ही हुई है ना, सीज फायर खत्म तो नहीं हुई जी, बिल्कुल। लेबनान में भी हुई है, ईरान के साथ भी हुई है। और मैं आपको बताऊं, आज 5 टैंकर्स आज के दिन में अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड से क्रॉस करके गए। तो ये अमेरिकन ने भी इसका मतलब नरम हाथ रखा हुआ है ना। तो मेरा तज्जिया ये है कि ये दोनों जानिब से एक किस्म का एक दूसरे को थोड़ा सा वो दिया जा रहा है, नैरेटिव जो आ रहा है वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंजम्पशन के लिए आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते थे। एक तो ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम था वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिर उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक नया मुतालबा आया है कि जब तक जौहरी माहिरीन को उस टीम के अंदर इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जाता, और जो 2015 का एक मुआहदा था ईरान के साथ, उस ईरान वहीं से दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला या मुआहदे का सिलसिला शुरू होने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि जौहरी माहिरीन, क्योंकि ईरान तो IAEA को तस्लीम नहीं करता, उसने तो कहा था इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो जो मॉनिटर करने वाला अदारा है, लेकिन दूसरी जानब ये मुतालबा, क्या ये काबिल अमल मुतालबा है? नहीं, ये काबिल अमल इसलिए नहीं है चौधरी साहब के ये स्टेटमेंट कब आई? उस ओपन एक बड़ी इक्विवोकल स्टेटमेंट के बाद आई कि हम वो तमाम मुआहदे जो 2015 वाले हैं वो खत्म करेंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट आई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक जो डॉक्टर हसन जफर ने और डॉक्टर मुनव्वर ने जो गुफ्तगू की है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर मुनव्वर ने जो डॉक्टर हसन ने 3 डॉट्स दिए हैं उनमें मजीद डॉट्स इंक्लूड किए और एक पिक्चर पूरी दुनिया के ममालिक की खुल के पेश कर दी है जिस पर मजीद डिबेट हो सकती है। और लेकिन उसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात जो क्लासिक लाइन कही है डॉक्टर हसन जफर ने, वो ये है कि इकोनॉमिक टाइटैनिक अनकरीब आइसबर्ग से टकराने वाला है। थ्योरीज ये कहती है कि एक्चुअल टाइटैनिक को भी जानबूझ के उस आइसबर्ग के साथ टकराया गया था ताकि वो टूटे, क्योंकि उसके अंदर जो लोग थे उस वक्त वो बिजनेस टाइकॉन्स थे दुनिया के जो उसके अंदर बैठे हुए थे। और उस वक्त क्या था, हेगमनी थी। हेगमनी किसकी थी? ब्रिटेन की या फ्रांस की कुछ कम्युनिस्ट थी या कम्युनलिज्म था। इसी तरह मैं अब भी ये समझता हूं कि हो सकता है ये जो अभी का इकोनॉमिक टाइटैनिक है ये जानबूझ के इस आइसबर्ग से टकराया जाना है, क्योंकि ट्रंप या अमेरिका हो सकता है ये चाहते, हो सकता है ये चाहते हो कि ये सारा कुछ एक chaos क्रिएट हो, ये सब खत्म हो, बिकॉज इवॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड में इकोनॉमी को एक नया शेप देने के लिए। और इस आर्गुमेंट को ऑगमेंट किया डॉक्टर मुनव्वर ने। और डॉक्टर मुनव्वर की ये जितनी गुफ्तगू है वो उसको आप अगर लिंक करें डॉक्टर हसन जफर की गुफ्तगू से, तो मेरा ये आर्गुमेंट आपको कहीं ना कहीं वैलिड नजर आएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप का इस वक्त चाइना और इंडिया के इमिग्रेंट्स के हवाले से बड़ा एक अजीबोगरीब बयान उन्होंने दिया।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سگنیفیکنس ہے اس بیان کی اس موقع کے اوپر انڈیا اور چائنا کو لے کر؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ اسی بنیاد پہ تو انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن جو فریزنگ ہے ہم نے بھی وہ ڈاکیومنٹ دیکھا ہے، اس میں ہیل ہول بولا گیا ہے انڈیا، رائٹ؟ تو یہ میسج وہ انڈینز کو دے رہے ہیں یا وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اپنی امیگریشن پالیسی کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا اس میں تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں، اب سے کوئی 3 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ $76 بلین کا امریکہ نے ایک پیکج بنایا تھا کہ جی ہم انڈیا میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور مائکروسافٹ میں اور امیزون، یہ 2 میجر اس میں کمپنیاں تھیں، آئی کریکٹلی ریمبر، وہ چاہتے ہیں کہ انڈینز اب امریکہ نہ آئیں، امریکی کمپنیاں چلی جائیں انڈیا، وہاں ان کو روپی میں پیمنٹ کریں تاکہ آؤٹ فلو آف کیپٹل بھی نہ ہو امریکہ سے، یعنی جو امریکہ سے ریمیٹنس کی صورت میں ڈالرز آتے ہیں انڈیا، وہ لوکل کرنسی میں انہیں پیمنٹ کر کے ان کے لوگوں کو وہیں امپلوائے کریں گے اور وہاں سے پروفٹ امریکہ ٹرانسفر کریں گے۔ تو انڈیا کے بارے میں ان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے، انڈیا کو وہ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ، ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ تو انڈینز جانے، ان کا کام جانے۔ ہمارے لیے اس کے اندر بہت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، وہ چھپی ہوئی چیز یہ ہے کہ میڈل ایسٹ کا کرائسس جیسے بڑھے گا، جیسے انٹینسیفائی ہوگا، جیسے بریگیڈیئر صاحب انسسٹ کرتے رہے اپنے تجزیے میں کہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا، انٹینسیفائی ہوگا۔ یہ ساری صورتحال کے اندر آپ کیا ایسا نہیں لگتا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے، لیکن کچھ ممالک اس طرح کی ان کے ایکٹ نظر آ رہے ہیں کہ جیسے وہ اس جنگ کو ایسکلیٹ کر رہے ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم ایکسٹرنلی طور پر انوالو رہے ہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی میں شاید یہ بات کر چکا ہوں، اور میں نے اپنے ایک رائٹ اپ میں بھی لکھا ہے کہ چائنا اور ماسکو کا رول بہت ہی اہم ہے اس ساری صورتحال کے اندر، اور میں وضاحت کروں گا صرف اپنے پہلے والے کمنٹ کے اوپر جس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شاید ایران نے بیک آؤٹ کیا، اور میرا وہ کمنٹ شاید صحیح نہیں گیا۔ دیکھیں بہت سارے ایکسٹرنل پلیئرز جو ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہیں، کوئی ایران اکیلے نہیں لڑ رہا، 40 سال سے تو آئسولیٹڈ تھا، اس کے پاس کیا پاورز تھیں، کیا اس کے انڈیجنس وسائل ہیں عسکری اور معاشی، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے اندر جو چائنا کی انوالومنٹ ہے، اس کے بعد جو رشیا کی انوالومنٹ ہے، اور دیگر کچھ ممالک یورپین کنٹریز کی بھی جو انٹرنل ان کی جو انوالومنٹ ہے ہیلپ آؤٹ کرنے میں، یہ تو بڑی ایویڈنٹل ہے، اور اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ کون کون کھڑا ہوا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ یہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جو اس نے ہرمز کو بلاکڈ کیا ہے ایران کے کھولنے کے بعد، وہ بنیادی طور پہ چائنا اور دیگر ممالک کو زک پہنچانے کے لیے تھا کہ ان کو اوپر امپیکٹ جائے ایشین کنٹریز کے اوپر، کہ اگر ایران جو ہے، اور یہ کل انہوں نے کہا بھی ہے کہ ایران نے پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کیے اور ہم نے ایران کے لیے مسائل پیدا کر دیے، تو یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ گروپس کے درمیان اب ہوتی جا رہی ہے، یہ بڑھ کے صرف 2 یا 3 ملکوں اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ گلوبلی، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ پورا ایک نیا پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے اور نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور اس کے اندر نئی جو ہے نا وہ اپنی الائنسز بن رہے ہیں اور ان کے مفادات ہیں اپنے اپنے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر شاید ایران اور امریکہ دونوں کے پاس اس جنگ کی طوالت کا اگر آپ صرف سوچیں، صرف ہم اندازہ کریں، بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے اس وقت ہمارے پاس، کہ اس کے کتنے برے فال آؤٹس ہوں گے، پوری دنیا اس کے اندر انگیج ہو رہی ہے، پوری دنیا کا امپیکٹ، دنیا پر امپیکٹ آئے گا اس کا، وہ پہلے بھی آ چکا ہے، تو یہ تو بالکل ایک پنجابی میں کہتے ہیں گڑمس بن جائے گا۔ ابھی ایران کی بھی ایک کوشش ہے کہ جس کرائسس میں وہ جا رہا ہے، یہ شام کی مثال ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ بشار الاسد کے پاس تیل کے بڑے ذخائر تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جب ان کو بلاک کیا گیا ساری چیزوں کو، ان کی رسد اور طلب جو ہے وہ اس کو انفرنج کر دیا گیا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کے پاس معاشی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ پولیس اور فوج کے جو سپاہی ہیں وہ کام کرنے کو تیار نہیں تھے، آفیسرز کام کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اکانومی جو ہے دیٹ از دا بیک بون۔ ابھی ایران کے لیے یہ مسئلہ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ کیا ایک تو ملک وہ ہے امریکہ جس کے پاس، میں نے یہ بریگیڈیئر صاحب کا کمنٹ بھی تھوڑا سنا تھا
کہ وہ کہتے ہیں امریکہ کی ڈیموکریسی کی میں بات کروں، حالانکہ میں نے مثال دی تھی کہ پرویز مشرف کہا تھے شیم ڈیموکریسی، یہاں پہ اس وقت وہی حالت ہوئی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جو پاور ہے وہ براہ راست پاور ہے، یعنی ان کے پاس پاور ہے، جبکہ ایران کو بارو کرنی پڑی. ہمیں اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ ایران کو بارو کرنی پڑ رہی ہے، چاہے وہ چائنا سے ملتی ہو، چاہے وہ ماسکو سے ملتی ہو یا کسی اور ملک سے ملتی ہو. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ٹھیک ہے وسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میں پھر کہوں گا انٹرنل پریشرز، جس میں اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ملک کے اندر انریسٹ کی سچویشن ہے ان ٹرمز آف بے روزگاری اور دیگر مسائل، اس کا ٹرمپ کے اوپر کافی پریشر ہے. دوسرا پریشر ان کے اوپر جو پارٹی کا پریشر ہے، جو پولیٹیکل پریشر ہے، ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں. تیسرا بڑا پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے، جس میں ان کے پاس کوئی بھی چیز آئسولیشن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو. تو ٹرمپ کے پاس بے شک وہ بھلے سے کہتے رہے ہیں کہ ٹائم بہت ہے، لیکن ہی کین ناٹ بائی ٹائم اینی مور. وہ اب جائیں گے اس مذاکرات کے لیے، اور امکانی طور پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، بے شک ایرانینز جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ لسٹ لے کے آئیں. اور ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ایک دستاویز تیار ہو چکی ہے جس پر دونوں طرف کی ٹیکنیکل ٹیمز بھی کام کر رہی تھیں. پاکستان کا بہت اہم کردار ہے اس سارے معاملے کے اندر. اور ابھی یہ بالکل یہ اگر مذاکراتی عمل جو ہے کل یا پرسوں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میرا خیال میں شاید کچھ سمت طے ہو جائے گی. بے شک معاہدہ ابھی نہ ہو، مجھے مشکل نظر آتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اگر ان پوائنٹس کے اوپر نہ 15 تمہارے نہ 10 ہمارے، بلکہ وہ 8 سے 10 پوائنٹس ایسے ہوں گے جس پر میرے خیال میں شاید کوئی نیگوشیٹ ہو جائے، اور 3-4 پوائنٹس کے اگر ایگری کر بھی جاتے ہیں تو میرے خیال میں اناؤنس کر دیں گے کہ یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھٹی صاحب. آج کے ہمارے شو میں ڈاکٹر منور حسین صاحب نے ایک بڑی خبر اس میں بریک کی کہ معاہدہ اس کا ڈرافٹ لکھا جا چکا ہے اور امید ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے پایا جائے گا. اب یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ وہ ہو سکتا ہے پاکستان میں کل یا پرسوں شروع ہو جائے، کیونکہ ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے، جبکہ آصف علی بھٹی صاحب نے بتایا کہ جو امریکہ کا وفد ہے وہ اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستان پہنچنے والا ہے. اور اگر مذاکرات کا دور کل شروع ہوتا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ، اور مذاکرات اور جنگ کے جو اس وقت تازہ ترین ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.